बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सलीम की सांसें फूली हुई थी और चेहरा जोश की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसे दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। तेज तेज कदम उठाता, कभी वो भागने लगता और कभी फिर से तेज चलने लगता। उसका अंदाजा देख के कोई भी ये अंदाजा आसानी से लगा सकता था कि उसे किसी जगह पहुंचने की जल्दी थी। उसका रुख एक ग्राउंड की तरफ था। चंद मिनट में वो ग्राउंड में दाखिल हो गया। कई बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में मगन थे। उन्हें नजर अंदाज करके वो एक तरफ घास पे बैठा। उसके दोस्तों में से कोई भी उसे अभी तक नहीं पहुंचा था। उसने दिल ही दिल में उन्हें कोसा। जल्दी की ताकीद करने के बावजूद वो अभी नहीं पहुंचे थे और इस राज को सीने में रखे रखे सलीम को अपना हार्ट फेल होता महसूस हो रहा था। खुदा करके कोई 5 मिनट के बाद राशिद दादा दिखाई दिया। मारे जोश के सलीम उठ के खड़ा हुआ। वो तेज तेज कदम उठाता करीब आया। क्या बात है यार, तुमने तो परेशान कर डाला। ऐसी क्या बात थी कि इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? जवाबन सलीम ने उसके गले लगते हुए तेज लहजे में कहा, सुनोगे तो भुड़क जाओगे। ऐसी खबर है मेरे पास, अगर हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो तमाम उम्र के लिए ऐश हमारे होंगे। क्यों, तूने क्या कारून का खजाना दरियाफ्त कर लिया है जो सारी उम्र के लिए हमारे ऐश हो जाएंगे? राशिद ने अलग होते हुए पूछा। सलीम ने जोर से कहा, तो और क्या, कारून का खजाना ही तलाश किया है, बस हासिल करने की देर है। लो वो आ गया। अशरफ भी उसे आने दो, फिर एक साथ तुम दोनों को तमाम बात बता दूंगा। दोनों एक तरफ से ग्राउंड में दाखिल होते अशरफ को देखने लगे। वो करीब आया तो दोनों बारी बारी उसके गले लगे, फिर एक तरफ नीचे घास पे बैठे। सलीम बड़े राजदारी से आगे को झुक के बोला, तुम दोनों जानते हो ना कि मुझे किताबें और कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है और मैं इस शौक की खातिर मलिक साहिब के घर में काम करता हूँ ताकि फालतू वक्त में उनकी लाइब्रेरी से किताबें लेके पढ़ सकूं। दोनों लड़कों ने बेजारी बल्कि कदरे खौफ से उसे देखा। तो तुमने हमें यहाँ ये बताने के लिए बुलवाया है? अब्बा मेरे कान खींचेगा कि गाहक आने का टाइम है और मैं खोखा छोड़ के यहाँ तेरे पास बैठा गप्पे मार रहा हूँ, अशरफ ने गुस्से से कहा। राशिद ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो सलीम को गुस्सा आया। अहमको, पहले मेरी बात तो तवज्जो से सुनो। अब बाद में तुम ये सवाल करना था कि मुझे ये मालूमात कहाँ से मिली, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता रहा था। वो लम्हे भर कर रुका। दोनों खामोशी से उसे देखते रहे। वो फिर बोला, बस वहीं से मुझे एक ऐसी किताब मिली जो हम सबकी जिंदगियां पलट देगी। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, फिर हमें ये छोटे छोटे तीसरे दर्जे के काम करके अपने पेट के ईंधन हासिल नहीं करने पड़ेंगे। उसने सस्पेंस फैलाने को थोड़ा वक्फा किया, मगर दोनों लड़के सब्र से उसकी तरफ देखते रहे। सलीम ने सिलसिला कलाम फिर जोड़ा। कुछ दिन पहले मलिक साहिब ने अपने दादा के जमाने की किताबें तहखाने से निकलवा के एक अलमारी में लगवा दी। मैं उन्हें पढ़ने लगा। परसों मेरे हाथ एक किताब लगी, उसमें छुपा खजाने का नक्शा बना हुआ था। मगर तुम जानते तो हो कि मेरा दिमाग बहुत चलता है। मैंने वो नक्शा समझा, बस अब हम मिलके वो खजाना निकालेंगे और ऐश करेंगे। राशिद और अशरफ ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। राशिद ने कहा, पहली बात तो ये कि तू कैसे कह सकता है कि तूने नक्शा सही देखा, और दूसरा ये कि मलिक साहिब को इस किताब का इल्म नहीं था, और अगर था जो एक यकीनी बात है तो उन्होंने अभी तक वो खजाना लाजमन वहाँ से निकलवा लिया होगा। सलीम ने घूर के उसे देखा। मेरी काबिलियत पे शक करने की बजाय मेरा साथ देने का फैसला करो। तुम्हारी पहली बात का जवाब ये है कि मैं नक्शे में दर्ज निशानियों की मदद से वो मतलूबा जगह जाके देख आया हूँ, वहाँ वो सब निशानियाँ मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि तुम सब जानते हो कि मलिक साहिब को शराब से लगाव है, किताब से नहीं। मुझे 100% यकीन है कि उन्होंने ये किताब बिल्कुल नहीं पढ़ी। चलो अगर मानिया जाए कि पढ़ ली है तो देखने में क्या अर्ज है? हो सकता है कि अभी भी वहाँ कुछ खजाना मौजूद हो। सोचो अगर हमें वहाँ से थोड़ा सा सोना भी मिल जाता है तो वो आज के दौर में कितने का होगा। उसने खामोश होकर गोया उन्हें सोचने का मौका फराहम किया।
کچھ دیر خاموش رہ کے اشرف نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن عقل میں نہیں رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم کیسے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے, گھر والوں سے کیا کہیں گے, اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کہ وہاں خزانہ ہے بھی یا نہیں. سلیم نے فوراً کہا دیکھو یار, ایسے حوصلہ چھوڑ کے بیٹھنے والے ساری زندگی دوسروں کی جوتیاں سیدھے کیا کرتے ہیں. میں اکیلا بھی یہ سب کام کر سکتا ہوں اور ایسے سارا خزانہ مجھے اکیلے کو مل سکتا تھا, مگر میں نے تمہاری یاری کو دو در پہ ترجیح دی. اب معاملہ تمہارے سامنے ہے, میں تو ایک کوشش ضرور کروں گا. تم باختیار ہو, ساتھ دینا چاہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو کم از کم دوستوں کو دھوکہ دینے کا الزام مجھ پہ نہیں آئے گا. دونوں تو سوچ میں پڑ گئے. بات سلیم کی بھی درست تھی, وہ اکیلا بھی خزانہ حاصل کر کے امیر ہو سکتا تھا, مگر اس نے دوستوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان سے سنسیئر تھا. دونوں نے لمحے بھر کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچا, پھر ایک ساتھ بولے ہم تیرے ساتھ ہیں لالے, تو جو کہے گا کریں گے, بس یہ بتا کرنا کیا ہے. سلیم خوش ہو گیا. اس نے آگے پیچھے نظر دوڑا کے ایک چھوٹی سی درخت کی خوش لکڑی اٹھائی اور آگے کو جھک کے زمین پہ نقشہ بنا کے انہیں سمجھانے لگا. دیکھو یہ جو ہمارے قریبی جنگل میں 3 چھوٹی پہاڑیاں ہیں نا, یہی ہماری منزل ہیں. میں وہاں جا کے دیکھ آیا ہوں. پیدل آدھے گھنٹے کا سفر ہے اور ہمیں یہ سفر پیدل ہی کرنا ہے, کیونکہ رات کے وقت وہاں کسی بھی سواری کو لے جانا خود ہمارے لیے بھی خطرہ ہوگا. آدھا گھنٹہ ہمیں وہاں جانے میں لگے گا, آدھا گھنٹہ کام کے لیے بہت ہے, اور باقی واپسی کا ٹائم تو کل ملا کے یہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے. ہم زیادہ وقت رکھ لیتے ہیں اپنے اپنے گھر سے. رات 10 کے بعد 2 گھنٹوں کے لیے کیسے نکلنا ہے یہ سب کو خود سوچنا ہے. وہ سانس لینے کو رکا, پھر بولا اور یہ سب کام ہمیں آج کی رات کرنا ہے. کل کس نے دیکھی ہے, اور ضروری سامان بھی میں بتا دیتا ہوں. کھانے کے لیے بسکٹ, پانی, ایک ٹارچ, رسی, مضبوط تھیلے, ایک خنجر اور ایک ڈنڈا. ظاہر ہے ہم جنگل میں جا رہے ہیں, کسی سام یا بیڑیے سے ملاقات ہو سکتی ہے. ہر بندہ اپنا سامان خود ساتھ لائے گا. ارشد تیزی سے بولا اور خزانہ کیسے تقسیم کیا جائے گا. سلیم نے دونوں کو باری باری دیکھا, پھر بولا دیکھو مال کی محبت یاروں کی یاری بھلا دیتی ہے, مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں ان 3 دوستوں کی مثال نہیں بننا جنہیں سونے کی اینٹ ملی, لالچ نے انہیں موت کے منہ دھکیل دیا. ہم تینوں ایک تھیلا بھریں گے, اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی. ہر ساتھی ایک ایک پرچی اٹھائے گا, جس کا جو نمبر ملے گا وہی تھیلا اسے دے دیا جائے گا. بولو منظور ہے؟ دونوں فوراً بولے ہمیں منظور ہے. اشرف نے کہا بلکہ ہم دونوں اپنے حصے کے تھیلوں میں سے تمہیں کچھ سونا اور بھی دیں گے, کیونکہ تمہیں نے یہ سارا پلان بنایا ہے. سلیم نے جواب دیا ٹھیک ہے مجھے بھی منظور ہے. سب دوستوں نے خوشی سے بھرپور کہکھا لگایا اور اٹھ کھڑے ہوئے. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی, آسمان بالکل صاف تھا اور تارے جگمگا رہے تھے. اشرف نے مقررہ جگہ پہ پہنچ کے اپنے سامان والا تھیلا کندھے سے اتار کے نیچے رکھا. اسے دوسرے دونوں ساتھیوں کا انتظار تھا. وہ تینوں بچپن سے ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے. ایک ہی گلی میں تینوں کے گھر تھے. اشرف کا باپ چائے کا کھوکا چلاتا تھا. 5 جماعتیں پڑھ کے اس نے بھی اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. راشد کا باپ اپنی کپڑے کی چھوٹی سی دکان چلاتا تھا. 5 کے بعد اس نے راشد کو بھی اپنے ساتھ رکھا, لیکن سلیم کے باپ کو شوق تھا کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے. وہ ملکو کی حویلی میں منشی تھا, اس لیے سلیم 12ویں میں پڑھ رہا تھا. ساتھ ساتھ وہ شام کو ملکو کی حویلی میں چلا جاتا اور کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا. ایسے ملک اسے بھی کچھ نہ کچھ جیب خرچ دیا کرتا. اشرف کو وہاں کھڑے زیادہ دیر نہ گزری تھی جب اسے ایک سایہ اپنی جانب آتا دکھائی دیا. قریب آنے پہ پتا چلا کہ وہ راشد تھا. دونوں اب سلیم کا انتظار کر رہے تھے. انہیں کافی دیر گزری مگر سلیم نہ آیا. دونوں کو فکر ہو گئی, اگر اس کے گھر والوں نے اسے نہیں آنے دیا تو وہ اکیلے دونوں وہاں نہیں جا سکتے تھے. اشرف نے کہا راشد یار تو یہاں سامان کے ساتھ بیٹھ, میں اس کے گھر سے پتا کر کے آتا ہوں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا. جلدی آنا یار, اگر یہاں ہی دیر ہو گئی تو واپسی میں بھی دیر ہوگی. تمہیں پتا تو ہے میرا باپ ذرا طبیعت کا سخت آدمی ہے, ایویں دھنک کے رکھ دے گا. اشرف سر ہلا کے وہاں سے چل دیا. ابھی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا تھا کہ اسے سلیم اپنے گھر سے نکلتا دکھائی دیا. وہ وہیں رک کے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا. قریب آ کے سلیم نے کہا معاف کرنا یار, بس ضروری تیاری کرتے کرتے کچھ دیر ہو گئی. اشرف نے کہا ہم تو فکر مند ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ تو ابھی تک پہنچا نہیں. دونوں چل پڑے. راشد کے پاس پہنچ کے اس نے اپنا تھیلا کھول کے اس میں سے ٹارچ نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی. خنجر پنڈلیوں سے باندھ لو اور ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑ لو, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ پرابلم ہوئی تو تھیلے میں سے نکالنے کا موقع نہیں ملے گا.
سلیم نے اپنا ہنجر پنڈلی سے لگے چمڑے کے دستے میں ارستے ہوئے کہا۔ دونوں نے اس کی تقلید کی۔ 5 منٹ کے بعد وہ تینوں بڑی خاموشی اور رازداری سے جنگل کے ابتدائی حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی سلیم نے اپنی ٹارچ جلا لی۔ تینوں خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگل میں سوکھے پتے ان کے پاؤں کے نیچے آ کے چرچراتے تو ایک عجیب سی پر اسرار آواز پیدا ہوتی تھی، مگر وہ سب اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اشرف نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ آج تو شاید اماوس کی رات ہے، چاند بھی نہیں نکلا۔ راشد نے عائشہ سے کہا، اماوس کی رات کی وجہ سے اتنا اندھیرا ہے، ورنہ ابھی چھندرا جنگل ہے، یہاں اتنی تاریکی نہیں ہونے چاہیے تھی۔ سلیم نے ان کا دھیان ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا ہے کہ آج اماوس کی رات ہے، ایسے ہم کسی کی نظروں میں آنے سے بچ جائیں گے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی۔ سلیم اگرچہ ایک مرتبہ پہلے یہاں سے دور ہو کے چکا تھا، مگر پھر بھی وہ سنبھل کے اور راستہ دیکھ کے آگے بڑھ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہ پہلے آیا تھا تب دن کا وقت تھا، مگر اب رات کی گہری تاریکی تھی۔ وہ تینوں ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ درخت کے پتے یوں بجے جیسے ان میں کوئی چھپا بیٹھا ہو، اس نے بے چینی سے حرکت کی ہو۔ ان تینوں کے دل اچھل کے خلق میں آئے۔ بھاگ کے وہ اس درخت کے نیچے سے نکل کے آگے چلے گئے، لیکن سلیم نے حوصلہ قائم رکھا، تسلی دیتے ہوئے بولا، ڈرو مت، کوئی بندر وغیرہ ہوگا، اور ذرا تیز چلو تاکہ جلدی جلدی یہاں سے نکل جائیں۔ تینوں تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ کچھ فاصلے پہ انہیں پہاڑوں کے سائے تاریکی میں ایسے دکھائی دینے لگے جیسے کوئی بڑا دیو زمین پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہو۔ وہ تینوں غیر ارادی طور پہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس حصے میں جنگل قدرے گنا تھا، اس کے بعد صرف چھوٹی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ باقی جنگل پہاڑیوں کے بائیں جانب کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ دائیں طرف کچھ دور تک درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ تھے، آگے خالی میدان نظر آتا تھا۔ جب وہ جھاڑیوں والے حصے میں داخل ہوئے تو ان کا خوف قدرے کم ہو گیا اور قدموں کی رفتار بھی کچھ مدھم ہو گئی۔ چلتے چلتے سلیم ٹھٹک کے رکا۔ وہ سب سے آگے تھا، اس کے رکتے ہی باقی دونوں بھی رک گئے۔ قریبی جھاڑیوں میں ہلچل ہو رہی تھی۔ سلیم نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کا رخ ان جھاڑیوں کی طرف کیا، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہلچل بھی رکی۔ راشد نے سرگوشی میں کہا، یہ کوئی بڑا سانپ بھی ہو سکتا ہے، تیزی سے آگے نکل چکو اور واپسی پہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا۔ بات معقول تھی۔ تینوں تیزی سے چل پڑے۔ باقی کا راستہ عافیت سے کٹ گیا۔ پہلی پہاڑی کے گرد ذرا سا چکر کاٹ کے وہ جگہ پہنچے جہاں پہلی پہاڑی دوسری پہاڑی سے ملتی تھی۔ سلیم وہاں رک گیا۔ وہاں چاروں طرف روشنی جائزہ لیا ہوا تھا، پھر مطمئن ہو کے ان سے بولا، یہ چٹان اپنی جگہ سے سڑکانی ہے، اس کے نیچے راستہ ہے، وہاں سے ہم اس غارنما کمرے میں پہنچ جائیں گے جس میں خزانہ ہے۔ جلدی جلدی تینوں نے ڈنڈے تھیلے کی ایک طرف رکھے۔ سلیم نے ٹارچ کو ایک چھوٹے پتھر پہ ایسے زاویے سے رکھا جس سے روشنی اس چٹان پہ پڑتی رہے۔ تینوں مل کے زور لگانے لگے، مگر چٹان ان کے اندازے سے زیادہ وزنی تھی۔ لیکن اب وہ اتنی سی بات کے لیے اپنے سنہرے مستقبل سے منہ نہیں موڑ سکتے تھے۔ ارشد نے کہا، میری دادی کہتی ہے کوئی بھی مشکل کام اگر دوسری پڑھ کے کیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے، آج آزما لیتے ہیں۔ میری دادی کہتی ہے، یہ ٹھیک کہتی ہیں۔ اس کے بعد سن کے تینوں بلند آواز سے دروشی پڑھنے لگے اور ساتھ ساتھ چٹان کی دھکیل بھی رہے تھے۔ چٹان اپنی جگہ سے سڑکنے لگی۔ آدھی چٹان اپنی جگہ سے سڑکا۔ وہ رکے، بسکٹ کھا کے پانی پیا اور پھر سے تازہ دم ہو کے زور لگانے لگے۔ چٹان کے اپنی جگہ سے ہلتے ہی نیچے ایک بڑے سے بل کی طرح کا راستہ دکھائی دینے لگا، لیکن اتنے تنگ راستے میں اترنے کا ان کا حوصلہ نہ ہو رہا تھا۔ تینوں خاموش کھڑے تھے۔ بالآخر اشرف نے ہمت کر کے کہا، پہلے میں اندر آتا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم دونوں بھاگ جانا۔ اس کی یہ بات سن کے سلیم اور راشد جوش میں آئے۔ سلیم بولا، نہیں، پہلے میں اتروں گا، کیونکہ تمہیں اس راستے میں لایا تھا۔ کچھ دیر تینوں میں تکرار ہوتی رہی، پھر طے پایا گیا کہ پہلے راشد، پھر اسلم اور آخر میں اشرف اترے گا۔ سلیم نے روشنی پھینکی، راشد بل میں اترنے لگا، پھر سلیم خود اترا، اس کے بعد اشرف بھی بل میں اتر گیا۔ 2 قدموں کے بعد دائیں طرف جاتی ایک تنگ سی سرنگ ان کے سامنے تھی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ انہیں رکوع کے بل اس میں چلنا پڑتا۔ سلیم نے ٹارچ اپنے ہاتھ میں رکھی اور راشد سے کہا، ڈنڈا تیار رکھو، کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے، بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ خزانوں پہ سانپ پہرا دینے لگتے ہیں۔ راشد نے ڈنڈا تیار کیا۔ تینوں جھکے جھکے اقتدار میں آگے بڑھ رہے تھے۔ کوئی آدھی فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سرنگ ایک تنگ سے کمرہ نما غار میں کھل گئی۔ تینوں احتیاط سے چلتے غار میں آئے۔ سلیم نے تیزی سے ٹارچ والے ہاتھ کو حرکت دے کے گرد و بیش کا جائزہ لیا۔ سیاہ پتھریلی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے، ان میں لگی جسیم مکڑیاں اپنی زرد آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
ایک طرف کی دیوار کے ساتھ 2 بڑے پتھر کے صندوق پڑے تھے۔ غار میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہی ہے خزانہ، چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ، سلیم نے چہک کے کہا۔ اشرف نے آگے بڑھ کے صندوق کا ڈھکن ایک طرف کھسکایا۔ صندوق میں قدیم زمانے کے سونے کے زیورات اور کئی قسموں کے جواہرات پڑے تھے، جن میں سے رنگ برنگی روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ ابھی وہ یہ دیکھنے میں مگن تھے کہ ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ وہ سب خزانے کو بھول کے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی ٹارچ روشن کر لی، جن کی روشنی سے وہ چھوٹا سا غار مکمل طور پہ روشن ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا سامنے والی دیوار پہ لگے بڑے سے جالے میں لٹکی ایک مینڈک کے برابر مکڑی نے فرش پہ چھلانگ دی۔ وہ تینوں خوفزدہ ہوئے۔ مکڑی فرش پہ گرتے ہی بڑی ہونے لگی۔ وہ دم بخود کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ خزانے کا صندوق ایسے ہی کھلا پڑا تھا، ان میں سے کسی کی توجہ ادھر نہ تھی۔ وہ سب لمحہ بلمحہ بڑی ہونے والی مکڑی کو دیکھ رہے تھے۔ خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑنے لگے۔ مکڑی نے بڑھتے بڑھتے ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیا۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بال زمین کو چھو رہے تھے۔ بالکل ننگی تھی، اس کی سرخ لہلاتی زبان بالج پر باہر لٹکی ہوئی تھی۔ ان سب کے منہ سے چیخ نکلی۔ چڑیل نے بے ہنگم کہکھال گایا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت بڑے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ اس سب سے بڑھ کے کریہا اور دہشت انگیز تھی اس کی آنکھیں، جو بالکل سفید ڈیلے پہ مشتمل تھی۔ اس میں پتلی سرے سے تھی ہی نہیں، مگر چڑیل کو سب دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک اور کہکھال گایا، پھر بولی، تو سلیم میاں تو میرے چنگل میں پھنس ہی گئے۔ میں ہر 10 سال بعد 3 جوان لڑکوں کا خون پیتی ہوں۔ طریقہ ایک ہی ہے، وہی کتاب جو تمہارے ہاتھ لگی کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ وہ انسان اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کے دوڑا چلا آتا ہے۔ انسان ویسے ہی لالچی مخلوق ہے۔ ایسے میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں۔ اس مرتبہ تم میرا شکار بنو گے۔ مجھے خوشی ہے کہ 3 لڑکے مجھے ایک ساتھ مل گئے۔ ان تینوں کی حالت خوف سے ایسی ہو گئی جیسے ان کے بدن سے سارا لہو نچوڑ لیا گیا ہو۔ ان کے بدن تھر تھر کانپ رہے تھے۔ چڑیل نے ایک اور کہکال گایا، انہیں پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا۔ راشد سرنگ کے دہانے کے پاس کھڑا تھا۔ چڑیل کا ہاتھ بڑھتا دیکھ کے تیزی سے سرنگ میں داخل ہوا اور بھاگتا چلا گیا۔ چڑیل نے کو بے ہنگم کہکال گایا، اپنی زبان لٹکے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری، مت بھاگو، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چٹان کھسک کے دوبارہ اپنی جگہ پہ آ گئی ہے۔ تم نے آواز تو سن لی ہوگی، اب تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ اب تمہیں میری بھوک پیاس مٹانی ہے۔ کیا مزیدار ہوگا جوان ابلتا ہوا خون اور جوان بندے کا تازہ گوشت۔ وہ چٹخارے لے رہی تھی، ان کی روح فنا ہو رہی تھی۔ دہشت سے پٹی ہوئی آنکھوں سے وہ سیاہ کالی چڑیل کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کسی بھی لمحے ان کے لیے موت بننے والی تھی۔ سلیم نے ہکلاتے ہوئے کہا، اشرف، ماؤس تین اور آیت الکرسی پڑھو، ورنہ چڑیل ہمیں مار ڈالے گی۔ اپنے خوش ہونٹوں پہ زبان پھیر کے وہ دونوں جلدی جلدی پڑھنے لگے۔ چڑیل نے اپنے ایک ایک ہاتھ سے ان دونوں کی گردن دبوچنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ان کے بدن سے ٹکرایا وہ چیخنے لگی، بند کرو پڑھنا، ورنہ میں تمہیں بہت بری موت ماروں گی، خاموش ہو جاؤ۔ وہ چلاتی رہی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کے ان دونوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے، پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ غیر ارادی طور پہ وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، چڑیل نے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا کے جھٹکے، وہ دونوں یوں زمین سے اچھلے جیسے زمین میں سرنگ لگے ہوں، اور اٹھتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے منہ سے چیخیں نکلی۔ چند لمحوں بعد وہ دھپ سے زمین پہ گرے۔ اشرف چلایا، آیت الکرسی پڑھو جلدی۔ دونوں پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا وہ جنگل کے باہر وہاں کھڑے تھے جہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد راشد بھی اسی طرح اڑتا ہوا ان کے قریب دھپ سے گرا۔ چڑیل نے کامل الہی سے خوفزدہ ہو گئے ان تینوں کو اپنے غار سے نکال کے باہر پھینکا۔ اتنی خوفناک شکل والی چڑیل کو دیکھ کے ان کے دل سے بھی خزانہ حاصل کرنے کا لالچ نکل گیا تھا۔ جان بچ جانے پہ تینوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خاموشی سے گھر کو لوٹ آئے۔